अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। तो आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। अच्छा, लेक्चर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा उस असाइनमेंट या आपको जो टास्क दिया गया था उसका स्टेटस देख लेते हैं कि कितने लोगों ने अपना लॉगिन किया और अपने प्रोफाइल को अपडेट किया। देखिए, हम बड़ी मेहनत के साथ ये लेक्चर तैयार करते हैं। लेक्चर एक लेक्चर होता है। आप जो कोरोना के जो दिन थे उसमें ये देखा गया कि स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन क्लास को इतना सीरियस लेते नहीं थे। तो इसी मकसद के लिए हमने ऑफलाइन लेक्चर तैयार किए हैं, वो यूट्यूब पे डाल दिए हैं। जब आप फ्री हो, ये बड़ी आसानी और सहूलत है आपके लिए कि जब आपके पास इंटरनेट है या जब आप फ्री हैं, जहां भी हैं, आपके पास टाइम है, अपना वो बैठ के लेक्चर सुन लें और उसके साथ साथ उस लेक्चर के अंदर जो नोट्स दिए हैं, जो टॉपिक डिस्कस किया है, उसको याद कर लें। तो लेक्चर का मतलब लेक्चर होता है, वो ऑनलाइन हो या फेस टू फेस हो। तो इस हवाले से हमारी ये कोशिश है कि आपका वक्त ज़ाया ना हो। आप देखें, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी छुट्टियां तो हैं, लेकिन वहाँ ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो असाइनमेंट है कितने लोगों ने इसको परफॉर्म किया। जब आप आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, बैंक में हो, किसी ऑफिस में हो या किसी तरह की भी जॉब हो, आपको पता है हमारा सारा सिस्टम अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। तो किसी भी ऑनलाइन सिस्टम में लॉग इन कैसे करते हैं, आप उसको यूज कैसे करते हैं, ये इट्स पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। तो इस एलएमएस का मकसद यही है कि आप इसको सीखें। तो देखते हैं, हमारे पास इनका स्टेटस आ रहा होगा। तो ये तो खैर, ये जो लिस्ट है ये मॉर्निंग की है, अभी इनको हमने बताया नहीं, इनको इस सिस्टम का इल्म नहीं है। ये इवनिंग के लिए यहाँ से शुरू हो रही है। तो बड़ी खुशी की बात है कि मोस्टली स्टूडेंट ने लॉग इन किया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट नजर आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक इस सिस्टम को एक्सेस नहीं किया। तो ये कुछ लिस्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं, अपनी अपनी लिस्ट है। तो जिनको भी कोई इशू आ रहा है, अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं है तो वो और है, लेकिन अगर इंटरनेट है और लॉगिन नहीं हो रहा तो मुझे आप बेशक मैसेज कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया और मैंने फौरी तौर पे इनको रिस्पॉन्स किया कि क्या इशू आ रहा है। तो ये कुछ स्टूडेंट की लिस्ट है। तकरीबन 90% लोगों ने लॉगिन किया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉगिन अभी तक इसको नहीं किया। तो इसकी या तो दो ही वजूहत है कि उन्होंने वो शायद लेक्चर सुना ही नहीं, या वो लेक्चर सुनने के बाद उसको परफॉर्म नहीं कर सके। तो अब ये देखें, मैं आपको एक और चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा अब सिस्टम चलेगा ही इसी के ऊपर। प्रिंसिपल साहब की ये ख्वाहिश है कि हमारा टोटली जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ वो एलएमएस के थ्रू हो। तो बड़ी मेहनत से हमने इस पे काम किया है। ये सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है, और कोई स्टूडेंट कहे जी मेरा नेट नहीं चल रहा या मेरे पास एक्सेस नहीं हो रही, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, आपसे लॉग इन नहीं हो पा रहा, तो हमें बताएं, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन हमारा फ्यूचर जो है वो सारी की सारी इंटरेक्शन, वो सारा रिकॉर्ड इसी पे ही चलना है। अगर एक स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट जमा कराएगा, अपना क्विज देगा, अपनी जो भी इसकी डिस्कशन होगी, वो इसी के थ्रू होनी है। जो अब नेक्स्ट असाइनमेंट आपको दी जाएगी, तो वो फिर आपने इसको परफॉर्म करना है। तो जो लोग इस ग्रुप में हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, वो उस ग्रुप के मैसेज नहीं देख रहे, या वो उन्होंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वो एक्टिव नहीं है, तो अपने क्लास फेलोज जो भी हैं उनको बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उसके साथ आपने पार्टिसिपेट करना है। तो ये जो व्हाट्सएप है ये भी अब इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग बन चुका है। अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी ये ग्रुप के थ्रू मिलेगी, कि आपका कोई एग्जाम की डेट आ गई है, या आपका मिड टर्म आ गया है, या कोई डेट शीट आ गई है, या अपनी फीस जमा करानी है, आपके यूनिवर्सिटी के दाखिले जा रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल की डेट आ रही है। तो आप तो फिलहाल घर बैठे हैं, लेकिन अब जो है व्हाट्सएप, इसको भी सीरियस लेने की जरूरत है। हम लोग इसको कैजुअल लेते हैं। कोरोना के बाद व्हाट्सएप इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज। आपने देखा होगा जितने भी प्राइवेट अकेडमीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, सबके अंदर अब व्हाट्सएप एक लाजमी ग्रुप जो बन चुका है, उसका हिस्सा बन चुका है। तो इसलिए आपको भी इस ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है, डिस्कशन करें। बेकार किस्म की जो इरेलीवेंट पोस्टें हैं, इरेलीवेंट बातें हैं, वो ना करें। जो क्वेश्चन वैलिड बनता है वो डिस्कस करें। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो शेयर करें, हम भी साथ साथ शेयर करेंगे। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं।
ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا سی پی یو جو ہے وہ کمپیوٹر کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. اس کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں, یہ کیا کیا ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے. آگے چلتے ہیں, سی پی یو سے ہی ریلیونٹ ایک اور ٹاپک ہے, وہ ہے مشین سائیکل. تو کمپیوٹر میں جو سی پی یو ہے یہ بنیادی طور پہ 4 کام ایک سائیکل کی شکل میں بار بار کرتا ہے. اس کو ہم مشین سائیکل کہتے ہیں. اس سائیکل میں 4 کام کون کون سے ہیں, وہ ہے فیچ, ڈیکوڈ, ایگزیکیوٹ اور اسٹور. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ فیچ کا مطلب ہے یہ کچھ انسٹرکشن اٹھاتا ہے. فیچ کا مطلب پک کرنا, اٹھانا. میموری سے جو بھی انسٹرکشن دی جا رہی ہے, جو بھی اس کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کرنے کو, وہ میموری سے اٹھاتا ہے. اس کے بعد ڈیکوڈ. ڈیکوڈ کا مطلب ہے اس انسٹرکشن کو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اس کو ریڈ کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ کیا اس کو کہا جا رہا ہے, اس کو کون سا ایکشن یا کون سی ایکٹیویٹی اس کو کرنے کو دی جا رہی ہے. اگر 2 نمبروں کو جمع کرنا ہے تو وہ 2 نمبر کون سے ہیں, وہ کہاں سے ملیں گے. اگر آپ نے ان پٹ آؤٹ پٹ کرنی ہے تو وہ کس ڈیوائس سے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. نمبر 3 ایگزیکیوٹ. ایگزیکیوٹ کا مطلب ہے اس انسٹرکشن کے اوپر عمل کرتا ہے. اور آخر میں ہے اسٹور. جو بھی آپ نے ایکٹیویٹی کی ہے, جو بھی انسٹرکشن پہ عمل کیا ہے, اس کا جو آؤٹ پٹ آئی ہے, جو ریزلٹ آیا ہے, اس کو ہم میموری میں واپس اسٹور کر دیں گے. تو یہ 4 سائیکل جو ہے, 4 جو سٹیپس ہیں, وہ بار بار مسلسل چلتے رہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے گھر میں آپ کپڑے دھوتے ہیں تو سارے کپڑے ایک ساتھ جو ہے مشین میں نہیں ڈالتے. تھوڑے سے کپڑے اٹھاتے ہیں, اس کو مشین میں ڈالتے ہیں, اس کو واش کرتے ہیں, اس کو ڈرائی کر دیتے ہیں, اور پھر ہم ہینگ کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہی سائیکل دوبارہ, تھوڑے سے کپڑے اٹھائے, اس کو واش کیا, ڈرائی کیا اور ہینگ کیا. تو کمپیوٹر بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ اس کے پاس اربوں قسم کی انسٹرکشن جو ہیں وہ ان کو پروسیس کرنا ہوتا ہے. تو وہ تھوڑی سی انسٹرکشن اٹھاتا ہے, ان کو ڈیکوڈ کرتا ہے, پھر ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اس کے بعد اسٹور کرتا ہے, پھر نیکسٹ یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. اور یہ کتنی سپیڈ سے یہ کرتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سی پی یو کی سپیڈ کتنی ہے, جو عام طور پہ ہرٹز میں ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا i3 ہے, اس کی سپیڈ فار ایگزامپل 2.5 گیگا ہرٹز ہے, 3.5 گیگا ہرٹز ہے. تو یہ گیگا ہرٹز کیا ہے, یہ اس کی سپیڈ ہے. تو یہ ٹاپک یہاں ختم ہو گیا. اس میں اپنے کیا یاد کرنا ہے, اس میں یہ سارا کچھ, یہ مشین سائیکل اور یہ 4 سٹیپس, اور ساتھ یہ ڈائیگرام بھی آپ نے بنانی ہے. کوئی اتنی مشکل ڈائیگرام نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اب آتا ہے اسی کے متعلق ٹاپک ہے ہمارا, سی پی یو کو ہی ٹاپک چل رہا ہے. تو ہم نے جیسے دیکھا کہ ہم نے کمپیوٹر میں جتنے بھی کمپوننٹس ہیں, ان کو سب کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ, گہرائی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو سی پی یو کا ایک اور جو ٹاپک ہے وہ ہے انسٹرکشن سیٹ. اب انسٹرکشن کیا ہے؟ ایک ہدایات ہے جو کمپیوٹر کو دی جاتی ہے, اس کو انسٹرکشن کہتے ہیں. اور انسٹرکشن سیٹ کیا ہے کہ جتنی ہدایات پہ کمپیوٹر کا جو سی پی یو جن پہ عمل کر سکتا ہے, اس کو انسٹرکشن سیٹ کہتے ہیں. تو وہ کون کون سی ہدایات ہیں جن پہ کمپیوٹر عمل کر سکتا ہے یا سی پی یو عمل کر سکتا ہے, وہ ہدایات دیکھتے ہیں. بڑی آسان ہے. ارتھمیٹک انسٹرکشن, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, یہ میتھ کی جو انسٹرکشن ہے جن پہ عمل کر سکتا ہے, جس میں ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن وغیرہ. اس کے بعد لاجیکل انسٹرکشن, جس میں ہم نمبروں کا موازنہ کرتے ہیں, گریٹر دین, لیس دین, ایکول ٹو. اس کے بعد ڈیٹا ٹرانسفر انسٹرکشن. یہ کون سی انسٹرکشن ہے؟ جس میں کمپیوٹر کا ڈیٹا ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ میں منتقل ہوگا. اور نمبر 4 پہ ہے کنٹرول ٹرانسفر انسٹرکشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروگرام جو چل رہا ہے اس کا کنٹرول شفٹ کر کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف منتقل کر دیتا ہے. جیسے پروگرام کے اندر لائن نمبر 1 ہے, وہاں سے کنٹرول ہم نے شفٹ کیا لائن نمبر 10 پہ, لائن نمبر 10 سے ہم 15 پہ چلے گئے, 15 سے واپس. تو اس کو کہتے ہیں کنٹرول ٹرانسفر. تو یہ 4 طرح کی جو انسٹرکشن ہے جن پہ کوئی بھی سی پی یو عمل کرتا ہے. میں نے کل بھی لیکچر میں لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کمپیوٹر کے اندر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے لیے تو ایک آپ کی ڈیلی روٹین کا کام ہے, لیکن سی پی یو کے لیے یہ جمع, تفریق, ضرب, تقسیم, مساوی, برابر, یہ سب ہے. تو کمپیوٹر اس کام کو اپنے حساب سے میتھمیٹیکل طریقے سے پرفارم کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کسی بھی میں آپ کو تھوڑا سا نا ڈیپ لیول میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ ایک موٹر سائیکل ہے, اس کو انتہائی لو لیول پہ جا کے دیکھیں,
آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، کک لگائی اور بائک کا گیئر لگایا اور مزے سے آپ جا رہے ہیں اڑتے ہوئے 70-80 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں، آپ کے لیے تو ایک فن ہے۔ لیکن اگر آپ لو لیول میں جا کے دیکھیں انتہائی ڈیپلی کہ یہ پورے کا پورا سائیکل کیسے چل رہا ہے، گاڑی کی مثال لیتے ہیں۔ گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، اس کا ہیٹر چل رہا ہے، باہر ٹھنڈی برفیلی ہوا ہے، برف پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ مزے سے گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اور گاڑی کے اندر بڑا کوزی اور کمفرٹیبل ماحول ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو سارا پروسیس ہے جس میں گاڑی چل رہی ہے، اس کی لائٹیں چل رہی ہیں، اس کا انجن چل رہا ہے، وہ ڈیپلی وہ بیسیکلی کیا ہے؟ اگر آپ نے کبھی اینیمیشن دیکھی ہو کہ وہ پسٹن کی موومنٹ ہے۔ گاڑی میں 3 یا 4 پسٹن ہے جو اوپر نیچے موو کر رہے ہیں، اور موومنٹ کیسے ہو رہی ہے؟ وہ موومنٹ ہو رہی ہے اس کے پیٹرول کی اگنیشن کے ساتھ۔ پیٹرول چلتا ہے ایک دھماکے کے ساتھ، اس دھماکے سے انجن کا پسٹن موو کرتا ہے، اس پسٹن کے ساتھ ایک ویل لگا ہوا ہے، اور وہ ویل کے ساتھ پورا گیئر سسٹم ہے، اس گیئر سسٹم کے ساتھ آپ کی گاڑی جو ہے وہ پوری کی پوری چل رہی ہے، اور اسی سے آپ کی ساری لائٹیں، آپ کا ہیٹر، آپ کا اے سی۔ تو اب آپ کو بات کی سمجھ لگی ہے کہ گاڑی جو چل رہی ہے ڈیپلی تو اس کے اندر ایک بہت ہی سادہ سائیکل ہے کہ پسٹن موو کر رہا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے؟ آپ کمپیوٹر بیٹھے ہیں، اپنا آفس کا کام کر رہے ہیں، ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ پہ کام کر رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، لیکن ڈیپلی اندر کیا ہو رہا ہے؟ ڈیپلی اندر جمع تفریق ضرب تقسیم ہو رہی ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ لگی ہوگی کہ کمپیوٹر میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ڈیپلی ایک سمپل ایرتھمیٹک فارم میں ہوتی ہے۔ جی، تو امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ لگی ہوگی کہ کمپیوٹر کے اندر بنیادی جو کام ہو رہا ہے وہ بیسیکلی میتھمیٹیکل پرفارمنس کی شکل میں ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے اوپر، سسٹم کلاک۔ تو یہی جو بات میں نے پیچھے کی تھی کہ کمپیوٹر کے اندر جو بھی سائیکل چلتا ہے جس کے اندر ہم فیچ کرتے ہیں، ڈیکوڈ کرتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس سارے سائیکل کا جو ذمہ دار ہے وہ کتنی سپیڈ پہ یہ کام ہوگا، وہ سسٹم کلاک ہوتا ہے۔ اٹس لائک ایک گھڑی کی طرح، ٹک ٹک ٹک، جس طرح آپ کی جو گھڑی ہے گھر میں جو وال کلاک ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک سسٹم ہے جو ہر 1 سیکنڈ کے بعد ایک ٹک کرتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کمپیوٹر کا جو کلاک ہے سائیکل، اس کی سپیڈ جو ہے وہ کئی ملین سائیکل 1 سیکنڈ میں ہے۔ جو عام گھڑی ہے وہ 1 سیکنڈ میں ایک دفعہ کرتی ہے، لیکن جو کمپیوٹر کی جو گھڑی ہے وہ 1 سیکنڈ میں ملین اور بلین ٹائمز جو ہے پرفارم کرتی ہے۔ جیسے ایک کمپیوٹر کی سپیڈ ہے میگا ہرٹز، مینس ملینز آف سائیکل پر سیکنڈ، یعنی کہ 1 سیکنڈ میں کئی ملین انسٹرکشن پہ عمل کر سکتا ہے، اور گیگا ہرٹز کا مطلب بلینز آف انسٹرکشن پر سیکنڈ۔ تو یہی اس چیز کا فرق آتا ہے کمپیوٹر کی پرائس کیا، کہ اگر آپ ایک کمپیوٹر لینے جاتے ہیں تو ایک کمپیوٹر مہنگا ہے، ایک سستا ہے۔ وہ مہنگا سستا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کی کلاک سائیکل زیادہ ہے، اس کی سپیڈ زیادہ ہے۔ تو یہاں بھی سوال ہے کہ آپ کو کتنی سائیکل کا جو کمپیوٹر ہے وہ انف ہے۔ آپ ایک کمپیوٹر لینے جاتے ہیں، ایک کمپیوٹر ہے 3 گیگا ہرٹز کا، ایک 2 گیگا ہرٹز کا، ایک 1.5 گیگا ہرٹز کا، تو میرے خیال سے 3 گیگا ہرٹز از انف اینڈ سفیشینٹ فار اینی نارمل یوزر۔ جو پاور یوزر ہیں وہ 4 گیگا ہرٹز تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو 3 گیگا ہرٹز ہے اٹس انف۔ اس سے ظاہری سی بات ہے اوپر جائیں گے تو وہ سی پی یو کی کاسٹ کافی بڑھ جائے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ چیز بھی ایسی ہو جو مناسب قیمت میں ملے، اور اس کی پرائس جو ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس کی سپیڈ ہے وہ بھی مناسب ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم سستی سی چیز لے لیں اور اس کی پرائس اتنی کم ہو، اس کی سپیڈ اتنی کم نکلے کہ ہمارا گزارا نہ ہو سکے۔ آگے چلتے ہیں، مپس اینڈ فلاپس۔ یہ بھی کمپیوٹر کے جو ہے کچھ ٹرمنالوجیز ہیں اس کی سپیڈ کو میئر کرنے کی۔ جیسے ہم نے کلاک سائیکل دیکھا تھا، اسی طرح مپس جو ہے ملینز آف انسٹرکشن پر سیکنڈز ہے، یعنی کہ کچھ کمپیوٹر کی جو ہم سپیڈ یا پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں وہ مپس یا فلاپس میں چیک کرتے ہیں۔ مپس کا مطلب ہے ملینز آف انسٹرکشن پر سیکنڈ۔ جیسے ہم نے ایک کمپیوٹر کی ایک جو عام فہم جو ٹرمنالوجی ہے وہ ہے گیگا ہرٹز، لیکن ایک اور جو ٹرم کچھ سرور کمپیوٹر اور ورک اسٹیشن کے اندر کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی کیٹیگری اور ہے، اس لیے ان کی جو سپیڈ ہے
اس کو بھی میئر کرنے کے جو انسٹرومنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو میپس کا مطلب ہے ملینز آف انسٹرکشن پر سیکنڈ، اور فلوپس کا مطلب ہے فلوٹنگ پوائنٹ انسٹرکشن پر سیکنڈ. تو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ فلوپس جو ہے وہ فلوٹنگ پوائنٹ چونکہ تھوڑے سے کمپلیکس ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے اسپیشل سپر کمپیوٹر چاہیے ہوتا ہے. تو سپر کمپیوٹرز آر ویری ایفیشینٹ ان ریگارڈنگ میتھمیٹیکل نمبرز. اور جب ہم نیومیریکلس پرابلم کے اوپر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سائنٹیفک ویلیوز ہوتی ہیں، اس میں عام طور پہ اشاری والے نمبر زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہوتے ہیں سپر کمپیوٹر، یہ زیادہ ایزیلی ان پہ کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ جیسے دیکھیں مثال دی ہے، آئی بی ایم کا ایک سپر کمپیوٹر ہے بلو جین. اس کی جو سپیڈ ہے 70.72 ٹیرا فلوپس، یعنی کہ نہ ملین نہ بلین، اٹس اے ٹریلین انسٹرکشن پر سیکنڈ. ارب نہیں، خربوں انسٹرکشن جو ہے ایک سیکنڈ میں وہ پرفارم کر سکتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں پروسیسر کی ٹائپ. یہ سارا ابھی دیکھیں وہ ٹاپک چل رہا ہے، ابھی ہم سی پی یو کو ہی ڈسکس کیجیے آ رہے ہیں. تو میں نے چیپٹر کے شروع میں بتایا تھا کہ ہم نے تو ہر چیز کو بڑا ڈیپلی دیکھنا ہے. ابھی تو ہم سسٹم کے اندر صرف سی پی یو کو ہی ڈسکس کری جا رہے ہیں. تو سی پی یو کے جو ہے وہ دو طرح کے آرکیٹیکچر یا ڈیزائن ہوتے ہیں. ایک سی آئی ایس سی ہوتا ہے اور ایک آر آئی ایس سی ہوتا ہے. سی آئی ایس سی سے بنتا ہے کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹنگ. یہ وہ پروسیسر کی فیملی ہے جو ہیوی قسم کے کام کر سکتی ہے بڑے کمپیوٹروں میں، پی سی کے اندر، عام جو سرور کمپیوٹر میں استعمال کی جاتی ہے. اس کے بعد جو آر آئی ایس سی ہے، اس سے بنتا ہے ریڈیوس انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹنگ. یہ عام طور پہ موبائل ڈیوائسز یا چھوٹے کمپیوٹرز کے اندر استعمال کی جاتی ہے. اب اس کا فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ فرق اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو سی آئی ایس سی ہے یہ سی پی یو بڑا ہوتا ہے، ہیوی ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو تھوڑا سا اس کو کمپلیکس بنایا جاتا ہے. ہاں ایسے ڈیوائسز جس کے اندر کمپیوٹنگ کی اتنی ہیوی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے پھر آر آئی ایس سی، جیسے موبائل فون ہے، موبائل فون میں اتنی ہیوی کمپیوٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کے لیے پھر آر آئی ایس سی آرکیٹیکچر استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ یہ تھوڑا سا سستا ہوتا ہے، اس میں ٹرانزسٹرز کم ہوتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. تو ہیوی کمپیوٹر کے لیے سی آئی ایس سی، اور عام جو نارمل کمپیوٹر ہے ان کے لیے آر آئی ایس سی. اب ہم آج اس کے ٹاپک کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ سارے جو آپ نے چیزیں پڑھی ہیں یہ ہم نے یاد کرنی ہے، کیونکہ یہ اٹس اے پارٹ آف آور کورس. اس میں انفارمیشن کی کوئی چیز ایسی تھی نہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے یاد کرنی. اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم.